जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। आज हम बात करेंगे नमनेस पर। सूनापन, यानी जो सूनापन वो नहीं जो हुआ है बड़े बड़े लोगों के साथ, नहीं। सूना जो हमारा, कभी कभी हम उठते हैं तो हमारे पैर जो है ना वो सुन हो जाते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग जो है ना वो सुन हो जाता है। आजकल बहुत से लोगों का हुआ है, तो वो अलग चीज़ है, उस पर ही बात करेंगे। उस पर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे कि ये सूनापन उनको क्यों हुआ है। हालांकि बहुत कुछ तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ। खैर, बातें निकल जाती हैं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं बोल जाता हूँ लेकिन मकसद कुछ भी नहीं होता। हमारे बड़े लोग हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी 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 रिस्पेक्टेबल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक मैंने यू। कहा इससे पहले वो शुरू हो जाए, इसके बाद उनको पूरा मौका दूंगा ताकि वो अपना तारुफ भी, अब तारुफ तो हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। यू ऑल नोज, आई मीन, अल्लाह का बड़ा करम है कि मतलब अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है कि अब बीनस चैनल के, वैसे तो सारे प्रोग्राम और ये प्रोग्राम भी अब लोगों तक पहुंच गया है। बड़े फीडबैक आते हैं और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतरी हो। जी सर। जी, जैसे कि हम हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि वीनस टीवी के देखने वाले व्यूवर्स हमारे, और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको बसारत नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, लेकिन वो लोग सुनते ज़रूर हैं। और हमारा ये प्रोग्राम 9:30 बजे आपको मालूम है, और इस वक्त टीवी के सामने सब लोग बैठे हुए हैं और 9:30 बजे आप लोग देखने के लिए बेताब थे, और आप इंतज़ाम करके रखते हैं। मुझे मालूम है, हमारे दोस्त फ़ोन करके हमें कहते हैं कि हम चाय शाय लेके बैठ जाते हैं और बहुत मज़ा आता है हमारी बातें सुनने में। और हम दुआ करेंगे, और बल्कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में तासीर डाले, और ताकि हम जो मैसेजेस देते हैं वो उनसे लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल, बेशक बेशक। डॉक्टर साहिबा प्लीज़, सॉरी मैं फ़ौरन चला गया था, आपको मौका ही नहीं दिया मैंने। नाउ इट्स योर टर्न। बस सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, और आई होप कि जितने हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमारे तमाम वीनस के जितने भी व्यूवर्स हैं काफ़ी हद तक उन्होंने मतलब फ़ायदा लिया होगा, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक वो ठीक हो गए। आज उससे हमारा टॉपिक है नमनेस या सुन हो जाना। तो अब हम आपको इसके बारे में आगे चलते जाएंगे, बताते जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों होता है, इसकी किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल, नमनेस। तो मैं चाहता हूँ कि आज ज़रा डॉक्टर साहब से शुरू करें हम। डॉक्टर साहब, नमनेस, आप वो दूसरे नमनेस पे ना जाइएगा, फिर वो ओरिजिनल जो नमनेस है उस पर बात कीजिएगा, उस पर बात करेंगे ज़रूर, आ जाओ इंशाअल्लाह। नहीं तो आप छेड़ तो रहे हो, खुद ही छेड़ रहे हो, खुद ही कह रहे हैं कि ना करो। यानी आप वो वाली बात कर रहे हैं, तो अक्सर आप लोगों ने नाज़रीन देखा होगा कि लिखा होता है ना, वो इसके बैक साइड में मत देखना, तस्वीर की बैक साइड में नहीं देखना। तो लोगों को जुस्तजू होती है बैक साइड में है क्या, तो ज़रूर देखते हैं जुस्तजू। हाँ, तो जुस्तजू, तो हम जुस्तजू की बात करते हैं, जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए कि हुकूमत कौन लेगा, और लेकिन अब परेशानियां हमारी कम हो गई हैं और सियासतदानों की बढ़ती जा रही लेने है, वालों की। हाँ वो सारी बढ़ती जा रही है यार। अब लोगों को समझ में यार, वो कहते हैं ना कि वो नारियल हाथ में आ गया, अब समझ में आता, लुढ़का रहे हैं इधर उधर कि अब ये क्या करें इसका, क्योंकि अब वो मैं ये नहीं करना चाह रहा कि किसके हाथ में आ गया। जी जी जी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इंशाल्लाह हम लोग, और जाहिर है कि जब इतनी उम्मीद के साथ लोग बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और अल्लाह ताला बेहतरी ही चाहता है इस मुल्क के लिए, क्योंकि नाउमीदी तो कुफ्र है वैसे भी। सर कुछ ना कुछ नहीं, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कौम ने साबित कर दिया कि वो अच्छाई चाहते हैं, और अच्छाई शुरू होती है ऊपर से। अगर ऊपर से अच्छाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला कौम भी अल्लाह की मदद से, ऑफ कोर्स आई मीन वेरी नेचुरल, ऊपर वाले भी अल्लाह की मदद से, और कौम, क्योंकि ऊपर अगर आपको चेक एंड बैलेंस होगा तो आप हर चीज़ को मैनेज करेंगे, देखेंगे। चेक एंड बैलेंस ही नहीं रहा है आज तक। बस अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए, अच्छी बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कौम जाग गई है, हमारी यूथ जाग गई है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। वही चाहते थे वो, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, अब हम अपना काम करें सब मिल के। देखिए हमारी आर्मी जो है ना वो माशाअल्लाह है, उसको तो सलूट है। कल भी था, आज भी, और कल भी रहेगा, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। माशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन तरीन आर्मी है, व्हाट इज द केस में भी होता है, हो गया,
اب ایک نئے شروع سے ہم نئے اس طریقے سے نئے سسٹم سے کام کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ نمنس جی ایک تو نمنس کو یہ چھیڑ دیا انہوں نے تھوڑا سا, اس کو چھوڑ جی. دیجیے گا, اس میں آپ بھی بولیں گی آف کورس, آپ کو برا ہے ورنہ کہیں گے مجھے بولنے نہیں دے رہی ہے. یہ نمنس جو ہے نا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, یہ کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی پرابلم ہوا ہے. تو مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ میری وہ ایکچولی پنجوں کی جو ہوتی ہے نا پیروں کی وہ سن ہو جاتی ہے, بلکہ تقریباً رہتی ہی ہے, اسپیشلی مارننگ اٹھتا ہوں تو یہ اس کی وجہ کیا شوگر ہی ہے یا اور بھی ایشوز ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو یہ پتا ہو کہ نمنس ہے کیا, سن ہونا ہوتا کیا ہے. اصل میں یہ ورڈز تو ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ سن ہونا کیا. اگر آپ کے ہاتھوں میں یا پیروں میں ایسا ہے کہ سوئیاں چبھ رہی ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ کیڑے جیسے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ہوا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہوا پھر آپ ٹھیک ہو گئے. جیسے اب بہت اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایک ہی پیر پہ بیٹھ جائیں یا ایک سائڈ پہ لیٹ جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ یا پیر سن ہو جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو تو نارملی کہتے ہیں کہ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ نمنس جو ہے وہ تکلیف میں بدل جاتی ہے اور کافی دیر تک رہتی ہے, مستقل رہتی ہے, تو یہ بھی اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ شوگر ڈائبٹیز بھی جو ہے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس میں نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. نیوروپیتھی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے مسلز جو ہیں اس کے اندر نرو سپلائی ہوتی ہے, نروز ہوتی ہیں, نروز جو برین سے آتی ہیں جو ہمیں سینسیشن دیتی ہیں. اگر ان کے اوپر جو ہے کوئی ڈیمیج ہو جائے, شوگر کے پیشنٹ کو اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ نیوروپیتھی اس کا باعث بنتی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اسپائنل کارڈ پہ, اگر آپ کے گردن میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے, کوئی انجری ہو گئی ہے, آرتھرائٹس ہے, ڈی جنریشن ہے یا کوئی پیتھولوجی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی کمر کے اندر کوئی پیتھولوجی ہے, کوئی چوٹ لگی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اسپائنل کارڈ. اور اس کے علاوہ جو ایک اور وجہ ہے وہ ہے ڈیفیشنسی آف وٹامن B1, B6 اور B12. یہ تینوں وائٹامنس جو ہیں وہ ہماری نروز کے اوپر کوٹنگ دیتے ہیں, ایک کوٹنگ دیتے ہیں, پروٹیکشن دیتے ہیں. جب یہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہماری نروز ایکسٹرا سینسیٹیو ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ وائٹامنس جو ہیں ہمارے نروس سسٹم کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے نمنس ہو سکتی ہے. اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے ڈیفیشنسی آف کیلشیم. کیلشیم اگر آپ کے دیکھیں, کیلشیم کا ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ 99% کیلشیم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں اور دانتوں میں ہوتا ہے, لیکن 1% کیلشیم جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں ہوتا ہے. تو بلڈ میں اگر بلڈ کے اندر بونز کی بات نہیں کریں, ہم بلڈ کی بات کریں, اگر بلڈ میں جو ہے وہ آپ کا کیلشیم جو ہے وہ کم ہو گیا تو آپ کو نمنس ہوگی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کیلشیم آپ کے خون میں ایبزارب نہیں ہو رہا. جی ڈاکٹر صاحبہ نمنس کی بات ہو رہی ہے لیکن اس نمنس پہ آپ نہ بولیے گا, انہوں نے چھیڑ تو دیا ہے, آپ بھی بولیں گے لیکن پلیز جی. سب سے پہلے تو ہم اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ نمنس ہوتی کیا ہے. اکثر اوقات آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ اس پہ, تو نمنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مسلز میں آپ کے ہاتھ یا آپ کے پیر سن ہو رہے ہیں, اس میں سوئیاں چبھ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کیڑے چل رہے ہیں, ٹنگلنگ سینسیشن جسے کہا جاتا ہے, تو اس کو ہم نمنس کہتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی وجہ جیسے آپ نے پوچھا کہ ڈائبٹیز, شوگر بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ شوگر والے لوگوں میں نروز جو ہیں وہ ان کی ڈیمیج ہوتی ہیں, ظاہر ہے شوگر کی کوٹنگ ہو جاتی ہے, اس کو نیوروپیتھی کہا جاتا ہے. ایک ریزن تو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتی ہے. سیکنڈ اس کی جو ریزن ہے بہت زیادہ کامن ہے, اگر آپ کی اسپائن پہ, اگر آپ کی گردن کے اوپر کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی آپ کو پیتھولوجی ہے جیسے سروائکل اسپونڈیلائٹس ہے یا ڈی جنریشن ہے یا آپ کا پوسچر خراب ہے گردن کا, تو آپ کے ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹانگیں سن ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیک کے اوپر کوئی بھی چوٹ لگی ہے, کوئی پیتھولوجی ہے, آرتھرائٹس ہے یا کوئی پرابلم ہے. تو دوسری وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ تیسری وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے وٹامن بی کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی, وٹامن بی کی ڈیفیشنسی B1, B6 اینڈ B12, یہ تین وائٹامنس ہماری نروز کو کوٹنگ کرتے ہیں, ہماری نروز کو مضبوط کرتے ہیں, ہمارے نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اگر اس کی وٹامن B1, B6 اور B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ یا پیر. اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے کہ ڈیفیشنسی آف کیلشیم. کیلشیم اگر آپ کے خون میں کم ہو جائے, کیونکہ کیلشیم ہمارے دانتوں میں بھی ہے, ہماری ہڈیوں میں, لیکن اس کی بہت کم مقدار جو ہے وہ ہمارے خون میں ہوتی ہے. اگر خون میں اس کے جذب ہونے کی جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے, اور خون میں کیلشیم کب جذب ہوتا ہے, یا تو وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہو یا پھر وٹامن K کی ڈیفیشنسی ہو. وٹامن K بھی دو ٹائپ کا ہوتا ہے, K1, K2. اگر آپ جو ہے گوشت لیتے
لیتے ہیں, گوشت جو لوگ نہیں لیتے ان میں K1 کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اور جو لوگ جو ہے وہ K2 کی ڈیفیشنسی ان میں ہوتی ہے جو کہ سبز پتوں والی سبزیاں وغیرہ نہیں کھاتے. تو یہ 2 وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیلشیم جو ہے ہمارے خون میں ایبزارب نہیں ہوتا. اچھا, نمنس کا یہ ہے کہ اگر نمنس آپ کو وقتی طور پہ, جیسے اگر آپ بیٹھے ہیں, پیر سن ہو گیا, ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہیں, ایک پوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہاتھ سن ہو گیا, اور جب آپ کھڑے ہوئے یا آپ نے پوزیشن چینج کی تو آپ کو نمنس, تو وہ ٹیمپریری نمنس ہوتی ہے, وہ پیتھولوجی نہیں ہوتی, اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی ڈیفیشنسیز نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ نمنس پرماننٹ رہے, بار بار ہوتی ہو آپ کو, اور اس کے ساتھ یہ نمنس تکلیف میں بدل جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ٹیمپرری بات کی, کبھی کبھی اسپیشلی بچوں کو میں نے دیکھا ہے, میرے اپنے جو نواسے ہیں وہ جب نیچے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو اکثر ان کے پیر وغیرہ سن ہو جاتے ہیں. جی جی جی, تو یہ تو ٹیمپرری, اس کے علاج کی تو خیر الحمدللہ آپ نے وضاحت کر دی کہ نو نیڈ ہے. لیکن یہ جو پرماننٹ جو سلسلہ چلتا ہے جس میں آپ نے کہا ڈائبٹک کا بھی ہوتا ہے پرابلم, مے بی دیٹس ریزن آلسو, گردن کا اگر پہلے کبھی کوئی چوٹ لگی ہے یا کمر میں, تو یہ مطلب جس وقت یہ چیزیں ہونا, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بندہ گرے, تو یہ تھورو چیک اپ ہونا چاہیے, کیونکہ آگے جا کے یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. یہی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, کیونکہ یہ ہمیں اس وقت, ہم بڑے نیچرلی ینگ بھی ہوتے ہیں اور مطلب ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, آئی ایم اوکے نا, تو پلیز اس وقت بھی تھوڑا سا چیک اپ کروا لیں گے تو آپ کو یہ آگے جا کے پرابلم نمنس کا نہیں ہوگا ود ہیلپ آف اللہ. جی سر, ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر سوری صاحبہ نہیں, ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سی باتیں کی, مطلب یہ وٹامن B1, B2, B3, B1, B6, B12, K1, K2 اور ایون D3 جو ہے ہمارے جو بون میں جو ہوتا ہے. اور یہ 1% جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے بلڈ کا بھی انوالومنٹ ہے اس میں نا, تو اگر یہ 1% اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تو یہ کم ہو جائے تو کیوں کم ہو جائے. کھانے پینے کا انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ ایک چیز نہیں لیتے, اگر گوشت نہیں لیتے یا آپ ہری سبزی نہیں لیتے ہرے پتے والی, تو اس سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے. یہ ساری بالکل, یہ ساری چیزیں جتنی بھی بتائی ہیں ساری کی ساری ہماری خوراک سے ریلیٹڈ ہے, ساری ہماری ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری کڈنی کے فنکشن سے ریلیٹڈ ہے, ہماری لیور کے فنکشن سے ریلیٹڈ ہے, ہماری جو بھی ہم کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹمک سے ہوتی ہوئی ہمارے لیور اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. اور لیور اگر ہیلدی ہے تو پھر اپنا کڈنی بھی بہت فنکشنل ہوگا, ہماری شوگر بھی کنٹرول میں ہوگی, ساری چیزیں کنٹرول میں ہوگی. تو جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو بیلنس ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا ہے کہ B1, B2, B6, B12, B1 کی B9, K1, K2, یہ ساری چیزیں, کیلشیم تک کا ذکر کیا. تو بات یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور بیلنس ڈائٹ لینے کے باوجود اگر آپ ہیلدی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ واک کرتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیتے ہیں, کیونکہ آپ اکثر بات کرتے ہیں 8 گلاس تو آپ نے منیمم پینے ہیں سردیوں میں, لیکن گرمیوں میں اس کی مقدار ڈبل ہو سکتی ہے. اب یہ سارا سرکولیشن آپ کی بہتر ہوتی ہے, اور پلس یہ ہے کہ واک ہونے سے آپ کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو مسل جب اسٹرانگ ہوں گے تو ان کو ایک خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی خوراک سے ملتی ہے نا. یہ مسلس کی جو خوراک ہے, جیسے ہم واک ہے, یہ اس کی خوراک ہے. یہ آپ کے اس کی ہیلتھ کے لیے بہت, مسلس کی اسٹرینتھن کے لیے آپ کو ضروری ہے بھی ہمارے جو وائٹامنس بی کمپلیکس جسے کہتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس کی واک بھی کی جائے, ایکسرسائز بھی کی جائے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باہر آئیں, ضروری ہے کہ آپ ہیلدی چیزیں لیں. لیکن اب جنک فوڈ جب لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہوتی, تو پھر سارا سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر B12, بی کمپلیکس جو ہم بات کر رہے ہیں تو پھر وہ پراپر نہیں ملتا. جب پراپر نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ ہم نرو کی اور مسلس کی اسٹرینتھن نہیں ہوگی. اگر آپ کو کیلشیم اگر آپ لے رہے ہیں تو وٹامن D اگر پورا نہیں ہے تو کیلشیم ابزارب نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑھاپے سے ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے کہ جب آپ بڑھاپے میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ بہت لیزی ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, آپ کو باہر نکلنا کم ہو جاتا ہے, یا آپ کا اگر کسی کے ساتھ نکلنا ہے, اگر آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو کوئی آپ کی ہیلپ کرنے والا اس وقت نہیں ہوتا. تو اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ سے اسٹرانگ رکھیے, اپنے آپ کو ہمیشہ سے محتاجی سے بچائیے. محتاجی جب آپ نے اپنے آپ پر طاری کر لی تو سمجھ لیجیے آپ بیمار ہونا شروع ہو گئے. تو آپ باہر نہیں جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا. ایکسلنٹ سر, یہ بالکل بہت سی بات کی کہ سینئرز موسٹلی, جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہے, ایکسلنٹ ریئلی. یہ اکثر میں بھی کہتا ہوں, بھی ریئلائز بھی کرتا ہوں, سینئرز موسٹلی جو ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں, یو کین سے آفٹر 50, 55 نا,
وہ اکثر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں 60 کے بعد والے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم بوڑھے ہو گئے، چھوڑیں اب کیا آپ نے نکلنا ہے، وہی وہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں رائٹ. بالکل صحیح ہے نا. ایکٹیو لائف سے جب آپ دور ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ جتنا آپ ایکٹیو رہتے ہیں اتنا ہی آپ کو خوراک بہت زیادہ اچھی ڈائجسٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ ایکٹیو لائف نہیں گزاریں گے، آپ پڑ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں خوراک کب ضرورت پڑتی ہے خوراک کی، جب آپ اس کو ورکنگ دیتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، ادروائز پرابلم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ سینئر سٹیزن کی بات آئی اور وقت کی تو خیر ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ دیکھیں پلیز کریں آپ، لیکن ہم معافی جگہ میں بھی نہیں کرتا تو اس لیے میں زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں موقع مل جائے کر دیں، لیکن کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے آفٹر 60s کو. آئی ایم اسٹل آفٹر 40 نا، تو مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. جب تک وہاں پہنچیں گے، جب تک آپ نہیں سر پہنچو گے نہیں، میں نے سوچ لیا کہ میں نے یہ رہنا ہے، وینس پہ رہنا ہے، 40 یہ رکھتا ہوں میں، مجھے باقی تو معاف کیجیے گا، پہلے شکل دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یو آر سینئر، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دن کی باتیں کی، دن رات کی ایج ہے. ٹھیک ہے، میں غلط ہو نہیں سکتا نا. بالکل میں غلط ہو نہیں سکتا، بس میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، ختم. ہاں، یہ ہمارے پاکستانی کا وتیرہ ہے ختم سر. میں بڑا ہوں، میں نے کہہ دیا. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، بالکل کوئی اعتراض نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ لیور کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور باقی بہت بڑا کردار، آپ کچن کہتے ہیں اس کو ہمیشہ، ہے نا. تو یہ لیور کی چیکنگ، اس کی ٹیسٹنگ ہوتے رہنا چاہیے. دیکھیں جتنے بھی جو بھی ٹیسٹ ہیں، جیسے آج کل تو بہت ایکسپینسو ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی تو نہیں کرا سکتا، لیکن جو مڈل کلاس ہیں یا اپر کلاس ہیں ان سب لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں. خیر اگر غریب لوگ بھی کرانا چاہیں تو یہ ہے کہ آپ کا جنا ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، تو 6 مہینے کے بعد جو ہے اگر اثر میں دیکھیں لیور کی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی پہچان ویسے تو نہیں بھی ہوتی بعض دفعہ، لیکن میجورٹی جو کیسز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جو ہے آپ کی بھوک لگنا ختم ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا اینیمک آپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو ایسے یہ خاص، یا پھر آپ کی جو ہے رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ آپ کا لیور ہوتا ہے وہاں آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے. سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی، اور چکنا جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی علامات ہوں، یا پھر جوائنٹس آپ کو ہو رہا ہے، بار بار آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، ہاں متلی ہونا، یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیشن ہوتی ہے. اس میں تو آپ کو مسٹ کرانا ہوتا ہے LFT جو ہے، بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. اس میں جو ہے لیور فنکشن ٹیسٹ کہلاتا ہے. آپ LFT کرا سکتے ہیں، آپ اپنا لیور کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں. یہ 2 ٹیسٹ جو ہیں یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس میں تقریباً 80 to 90% جو ہے وہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. پھر اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو پھر ڈاکٹر اس حساب سے اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کا ٹیسٹ. دیٹس گریٹ. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. علامتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتی ہے چیز اگر کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے، اور آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ وومیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، یا دوسری جو علامتیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں، اگر ان میں سے کچھ کنٹینیو ہو رہی ہیں تو پلیز ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ویٹ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں لیور کا بہت بڑا کردار ہے ہماری پوری باڈی کے لیے، ایسا ہے نا سر؟ بالکل. تو اس پہ رسک لینا جو ہے نا وہ بے وقوفی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جو وہ بتایا کہ اگر آپ کے لیور میں لیور فنکشن افیکٹ کرتا ہے، بائل جو پروڈیوس ہوتا ہے، اگر وہ بائل زیادہ اگر آپ کے گال اسٹون ہو گئے، آپ کو بائل پروڈیوس زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کی اسکن پہ ایچنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت سخت جو ہے وہ آپ کو ڈرماٹائٹس یعنی اسکن کے انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک علامت یہ بھی ہے اس میں. سبحان اللہ، بڑی بات ہے ریئلی. یہ بے لوس آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، جانکاری دی جا رہی ہے. پلیز فار گاڈ سیک جن کے ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں، خدا کے واسطے اس کو نوٹ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں. کیونکہ دیکھیں آج اگر ہم نہیں کریں گے نا تو کل کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اٹ ول بی ٹو لیٹ. اور یہیں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کہیں بھی مت جائیے گا، بے شک چائے پیتے رہیں آپ پلیز.
ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے نمنیس پر, اور اس کی اتنی جانکاری ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ نے اور ڈاکٹر صاحب نے دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں نا تو یہ چیزیں, یہ بیماریاں اسی طرح ختم ہوں. ہم وقت پہ ان کا علاج کروائیں, اور وقت پہ علاج ان سے کروائیں جو پروفیشنلز ہیں, گھر والوں سے نہیں یا خود سے نہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم خود سے کرنے لگتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ اگر یہ کروائے تو کہیں خدا نہ خواستہ دوسری بیماری. اللہ کے بندوں, اگر دوسری بیماری ہے تو وہ بھی تو پتہ چل جائے گا نا, اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات آئی میرے, جو آپ کہہ رہے تھے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سینئر سٹیزنس کے ساتھ یہ بڑے ایشوز رہتے ہیں, اور سینئر سٹیزن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو شفٹ ہونا پڑتا ہے میڈیسنس کی طرف, کہ مطلب نہیں یار یہ چیزیں اب آپ چونکہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے تو نیچرلی کچھ ہیلپ لینی پڑتی ہے میڈیسن سے تاکہ وہ پروڈیوس کریں وٹامن, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ B1, B6 and B12, D3 واٹ ایور دا کیس میں بھی اس کی میڈیسنس بھی بہت اویلیبل ہیں. جی تو یہ کیا کس ایج کے بعد سینئر سٹیزنس کو ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے جو گلوبلی جو اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے اولڈ ایج کی جاتی ہے کہ اب جو ہے 60 مطلب ایسے کی جاتی ہے 60 اینڈ ابو جو ہے وہ اولڈ ایج میں آتے ہیں. یہ باہر کے ممالک کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان جو ایشین کنٹریز ہیں جن, ہاں ویسے نارملی دیکھیں جو سسٹمز جاتے ہیں, سسٹم ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں 30 سال کے بعد. ہمارا نیورولوجیکل جو ہے وہ ایجنگ شروع ہو جاتی ہے 30 سے 35 سال کی عمر میں. لیکن ٹوٹل اوور آل ساری چیزوں کو کلیکٹ کر کے جو دیتی ہے گلوبلی, جو اس نے دیا ہے WHO نے, وہ ہے کہ 60 اینڈ ابو. یہ ہمارے پاکستان اور جو کنٹریز ہیں اس ایشین کنٹریز میں, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں 65 اینڈ ابو جو ہے وہ آپ کی ایجنگ میں کراتی ہے. اصل میں چاہیے یہ کہ آپ آفٹر 40-45 جو ہے وہ اپنی مینٹیننس شروع کر دیں. بالکل اپنے ٹیسٹ ہیں اور اپنی ایکسرسائز, اپنی واک. اصل میں ہم لوگ جو ہے وہ اگر ہم یہ کانسیپٹ بٹھا لیں نا دماغ میں کہ اب اولڈ ایج شروع ہو گئی ہے, تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس اولڈ ایج کو کسی اور وے میں لیتے ہیں. نہیں, اور جگہ جیسے کچھ جگہ اگر ہم بتاتے ہیں کہ اب ایجنگ شروع ہوتی ہے 35 سے, تو لوگ جو ہے 40 کے بعد بیٹھ جائیں گے کہ ہم بوڑھے ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں اب آپ کو کیئر کی ضرورت ہے. اب آپ نے اپنی ڈائٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے, بیلنس ڈائٹ لینی ہے, آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, آپ نے واک بھی کرنی ہے. اگر کوئی پرابلم ہے فوراً آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. مطلب اب آپ بہت زیادہ سینسیٹیو ایج میں آ گئے ہیں, اور اب آپ کیئرفل ایج میں آ گئے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے ایجنگ شروع ہوگی بس اب ہم بیٹھ جائیں, اب ہم کام نہ کریں, اب ہم جاب نہ کریں, بچوں کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ہمارے ایشین کنٹریز میں بہت خراب ہے. تو ایجنگ کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کیئرفل ایج میں آ گئے, اب آپ نے اپنی ہر چیز کی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اس پہ ایک سوال آیا, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گا. میں ڈاکٹر صاحب, جب ہم باہر کی بات کرتے ہیں, یورپ امریکہ کی, مجھے نہیں پتہ انڈیا کا ہے یا بنگلہ دیش کا ہے یا سری لنکا کا, ایون چائنا کا بھی آ رہا ہوں, بٹ ایون چائنا میں بھی ایسا ہی ہوگا, اچھا ہی ہوگا. ہمارے یہاں جب ہم سینئرز ہو جاتے ہیں تو ہمیں خوف میں آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. جی بالکل. کیا خوف میں آتے ہیں کہ اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا, انسیکیورٹیز ہو جاتی ہے. دا ریزن بیہائنڈ کہ مطلب دیکھیں باہر ممالک میں تو سبحان اللہ ہے, اگر وہ ٹیکسز لیتے ہیں, یہاں تو ہمارے ہر قدم پہ ٹیکس ہے, ہر قدم پہ ٹیکس ہے. بلیو اٹ اور ناٹ, کہاں نہیں ہے بھائی. بلوں میں دیکھیں آپ, ایون میں تو سمجھتا ہوں فیول ایڈجسٹمنٹ کیا جاتا ہے 3-3 4-4 مہینے تک. وہ خدا کا خوف کریں یار, وہ زندہ رہنے دے قوم کو. آپ یہ کیا ہو رہا ہے, اتنے ٹیکسز, ہر قدم پہ ٹیکس ہے, کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی آپ نے. میں تو کہتا ہوں بلیو اٹ اور ناٹ, پلیز فار گاڈ سیک, سانسوں پہ بھی لگا دیں, 1 میٹر لگا دیں ہر انسان پہ, اس پہ بھی ٹیکس دو بھائی. تو وہاں جو ہے نا ٹیکسز لیتے ہیں, تو سر جب یہ if we are talking about 60 نا, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے انجوائے کرنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ ان کو فکر نہیں ہوتی. دے آر گیٹنگ ہینڈسم اماؤنٹ اکارڈنگلی, اور ادر فیسلٹیز ایز اے سینئر سٹیزن. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا جب اتنے ٹیکسز, ان سے زیادہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں سر, دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جی بالکل دیتے ہیں. اور سینئر سٹیزن جو ہے یہ خام یہ مار ڈالو یار. میں تو کہتا ہوں 50 کے بعد گولیاں جلا دو, ختم کر دو سارا یار. سوری جذباتی ہو گیا تھا, معاف کیجیے, روک لیا کریں مجھے یار. سینئر سٹیزنس کی بات ہو رہی ہے, تو سینئر سٹیزن کہاں خوار ہوتے ہیں سر. اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو آپ سیاست میں آ جائیے,
بہت زیادہ آفٹر ریٹائرمنٹ. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے یار. سیاست میں آ جائیے آپ کے لیکن لیے سر آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے بڑے وسائل ہیں ان کے لیے, بڑے بینیفٹس ہیں. نہیں تو کون کہتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ آپ جب سیاست میں آئیں گے تو آپ کی ہر چیز آپ تر و تازہ ہو جائیں گے. آپ اس کا مطلب یہ ہوا سر, میں معاف کیجیے گا بات کاٹ رہا ہوں, میں آیا ہوں 2006 میں سعودی عربیہ سے. I had a very good job there. کیوں آئے ہیں؟ پاگل تھا سالہ میں, مطلب دماغ خراب ہو گیا تھا. وطن کی محبت, قسم خدا کی تھا کہ یار نہیں اب جا کے وہاں بھی کچھ کریں ہم. لیکن یہاں تو یہ تھا کہ جس کے پاس بھی گئے نا, آئی نو عربک, آئی نو انگلش, میمن ہوں میں الحمدللہ, اردو تھوڑی بہت آ جاتی ہے, آپ نے سکھا دی, اور میڈیکل کی جو پوائنٹس ہیں تھوڑے بہت آپ نے سکھا دیے, جزاک اللہ. آپ نے نہیں سکھایا, معاف کیجیے گا, ہاں آپ تو چھین لیتے ہیں جو میرے پاس ہوتا ہے. پھر بھی جاب کے لیے کام ہی کہاں ہے, ان کو نہیں پتا رازق اللہ ہے. الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مطلب ٹھیک ہے, لیکن دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایج کو دیکھتے ہیں, آپ اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں. میں اس دن تک آفر کی تھی ہمارے رشتے داروں کو, میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں, مجھے آپ سیلری کا طے نہ کریں, پکڑ مجھے 1 مہینہ رکھ کے آپ دیکھ لیں, اگر کیپیبل ہو ٹھیک ہے, ورنہ دھکا مار دیجیے گا. تو سر ہمارے یہاں عام آدمی کی بات کر رہے تھے کہ ان کی بات نہیں کر رہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور زیادہ بینیفٹ لیتے ہیں. ایک تو وہ پینشن ان کا ہیوج ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اچھی پوزیشن پہ وہ پھر بھی باپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی بات نہیں, عام آدمی کہاں جائے. اولڈ ایج بینیفٹ آپ بات کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں نا, اولڈ ایج بینیفٹ. لیکن اولڈ ایج کون ہے بینیفٹ یہ؟ میں, اولڈ ایج بینیفٹ میں آپ کو آپ کی فیملی, اولڈ ایج بینیفٹ میں آپ کی خوراک جو چیزیں یہ بینیفٹ میں آتی ہیں. اچھا وہ بھی لے لیں گے جو آپ کے پاس موجود ہے اولڈ ایج بینیفٹ. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہے نا, یہ بھی لے آؤ. تو اولڈ ایج دیکھیں, اب آپ کو خود سمجھنا ہے کہ جب آپ کو اتنے ٹیکسز کی آپ نے جو بات کی ہے, اگر آپ اولڈ ایج میں آ رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری پرابلمس فیس کرنی ہوگی. اگر آپ کو آج اپنے لیے کل کے لیے نہیں سوچیں گے تو آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج سوچنا ہے اپنے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں. خود ہی سوچو, خود ہی رکھو بچا کے, ورنہ اولڈ ایج بینیفٹ والا وہ بھی لے لے گا. اچھا خطرہ تو یہ بھی ہے نا سر, اگر خدا نہ خدا آپ کے پاس ہے, خیر ہم کہیں اور نکل گئے, چھوڑیں ڈمنس کی طرف. بس بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے ٹیکسز ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن معاف کیجیے گا, جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, قسم خدا کی آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ سالے ہم بوڑھے ہو گئے, ہم تو جوان رہے. اتنا خوف ہوتا ہے بڑی ایج کے بعد, یا تو اپنی اولادوں کے محتاج ہو جائیں, نیچرلی کیا کریں گے آپ. تو اللہ کے واسطے جو صاحب اقتدار ہیں, جو آنے والے ہیں, وہ بہت بنا لیا آپ نے. اب تھوڑا سا ملک کو ٹائم دے دیں آپ, سینئر سٹیزن کے بارے میں سوچیں, بچوں کے بارے میں سوچیں. ہمارے بچے بھاگنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس ملک سے. نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے انہوں نے بالکل چینج لائے ہیں الحمدللہ, اور یہ 2050 تک یہ یوتھ آپ کو چینج لاتی چلی جائے گی. کیونکہ 2050 میں تو نہیں ہوگا نا یار, آپ نہیں آپ کیوں نہیں ہوں گے, ابھی تو آپ 40 سال کے کیوں نہیں ہوں گے. الحمدللہ, تھینک یو. پھر مجھے جوان کر دیا. اچھا میرا یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا فٹ ہوں تو اس کی وجہ اللہ کا شکر ہے وینس چینل. سلام ہو آپ کو, آپ کی پوری جو کرتا درتا لوگ ہیں, عبدالوہی صاحب, نعمان بیٹا اور فرحان بھائی, ہماری ٹیم اسپیشلی یہ دو, انہوں نے مجھے بہت سکھایا, بہت گروم کیا ہے, بہت جوان بھی رکھا ہے. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں تو اسی وجہ, اور مجھے کوئی ڈمنس یا نمنس نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں. آف کورس میرے لیے تو گایا گیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اولڈ ایج جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہے, پر پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے کہ جب آپ خود سے شروع سے خیال نہیں رکھتے اپنوں کا, اور تو پھر تو آپ کو پرابلم آتی ہے. لیکن اویئرنیس ہم دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اویئر ہو جائیے. اگر آپ جس ایج میں بھی اس وقت ہے, اب آپ آج سے اگر اویئرنیس اگر لینا شروع کر دیں, آج سے اویئر ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ آگے والے دن آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے آپ کو, اس وقت آپ زندہ ہیں, سانس لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آج سے جڑ جائیے اللہ سے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج سے ہی اپنی صحت کے بارے میں سوچئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, تندرستی 1000 نعمت ہے, تو اس کو آپ ضائع نہ کریں, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ چارہ نہیں ہیں, کیونکہ آپ پھر محتاج ہونے کے لیے جا رہے ہیں. آپ بچوں کے بھی, اپنی فیملی کے بھی, اور پھر محتاجی الگ چیز ہے, آپ بوجھ بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس بوجھ کو نہ بننے دیجئے, اپنی سارے کام خود کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے چابک گر جایا کرتی تھی, تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوڑے سے اترتے اور چابک اٹھایا کرتے تھے, کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتے تھے, ہر وقت یعنی ایکٹیو رہتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محتاجی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو محتاج سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب آپ کو محتاج سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ ان کے سامنے پھر بوجھ
لگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بوجھ اگر اپنے آپ کو پھر جب اولاد یہ سمجھنا شروع کر دے کہ آپ بوجھ ہیں تو اس محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے, اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیے اور بیلنس ڈال لیجئے, واک کیجئے, دھوپ میں نکلیے, اور اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا میسج. ریئلی سینئرس کو جو ہمارے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, باہر والوں کی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ دے آر گیٹنگ واٹ دے پیڈ بیفور. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ تو سینئرس کو بالکل فار گاڈ سیک نہ بیٹھیں گھر میں, بیٹھیں لیکن ان دا مین ٹائم ایکٹیو رہیں. محتاجی والی بات تو بالکل نہیں, وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چائے آ رہی ہے, پانی آ رہا, نہیں. اپنے حساب سے کریں, اس عمر سے کریں, 40-45 سے شروع کر دیں تاکہ جب آپ سینئر ہو جائیں تو آپ کی ایکٹیویٹی رہے, آپ ایکٹیو رہیں, آپ کی عادت ہو جائے خود کام کرنے کی. جی سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ بیماریوں کی اس نمنس کی کافی چیزیں تو خیر آپ نے بتا دی کہ مطلب ایسی ایسی علامتیں ہیں. اب جن کو ہو گئی ہیں وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ٹیسٹ وغیرہ نیچرلی یہ وہی ڈاکٹرز ہی گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز, مطلب کچھ چیزیں تو خیر ہم نے چھیڑ ڈالی تھی دوسری, وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ مطلب یہ نمنس کی وجہ مطلب اب میں اپنی بات کروں گا فار ایگزامپل, جیسے میں ایک مریض ہوں, تھوڑا سا ایشو ہے, میرا شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے, تو میری جو آپ مریض نہیں ہیں, مریض عشق ہیں. مریض عشق ہے. سبحان اللہ سر, اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے. اور ویسے اولڈ ایج میں بیگمات سے بندے کو تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ورنہ بہت کچھ نم ہو سکتا ہے. سر اللہ کا بڑا کرم ہے, بس یہ دعا کریں آپ کہ کنٹینیو رہیں ہم, کیونکہ دیکھیں عمر جو ہے نا وہ پھر, لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ تکلیف یہ ہوتی ہے, آئی ایم ریپرزینٹنگ سینئر سٹیزنس, تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم سوچتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اب نیچرلی ہمارے پاس جو سورس آف انکم ہے, ایز این ایکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, تو ایز اے ماڈل بھی, تو بڑی ہماری ہوائی روزی ہوتی ہے, تو ہمیں پھر ریلائی کرنا پڑتا ہے. ادھر چلے جائیے, اس سے پہلے کے ڈاکٹر صاحب اچھا کچھ کہہ رہی تھی آپ سے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب کاش کہ ہمارے یہاں بھی ریٹرن ہوتا. اولڈ ایج بینیفٹس کی بات کی. جی بالکل صحیح ہے سر, چھوڑ دیں اسے, آپ سوئے ہوئے ان کو نہ جگائیں. دیکھیں آپ جگانے کی کوشش کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ایسی نہیں سوئے ہوئے ہیں, کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی اویئرنیس. اچھا اولڈ ایج میں ہم ہی نہیں آتے, ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھیں, وہ بھی فیمیل بھی آتی ہے. نہیں وہ مطلب نہ شی از اسٹل ویری ینگ, آئی مین ہو ایور سو, جو بھی آتا ہے اس کی اویئرنیس تو دے, آپ بتائیں نا. فیمیل بھی اولڈ ایج میں آتی ہے. نہیں, آپ جو ایک بات ابھی پوچھ رہے تھے کہ اور کیا نمنس میں چیزیں ہیں, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ بیلنس ڈائٹ جو لوگ لیتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیلنس ڈائٹ. آپ لیں گے, جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ بیلنس ڈائٹ لیں گے, نہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہوگی, نہ وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہوگی, نہ B12, B6, B1 کی ہوگی. سب سے اہم چیز اس کے لیے کیا ہے, آپ نے کچھ لوگ ایسے ہیں جب ڈائٹ کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی ڈائٹ کر رہے ہیں, انہوں نے جو ہے وائٹ میٹ پہ آ جاتے ہیں, ریڈ میٹ بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کولیسٹرول نہیں ہے, ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے, اور آپ کا ڈاکٹر پرمیشن دیتا ہے بغیر کسی وجہ کہ آپ نے بالکل ریڈ میٹ کھانا چھوڑ دیا, تو بھی آپ کے اندر جو ہے وہ وٹامن K کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, B12 کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, یا آپ کو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو آپ مٹن یا بیف جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ لے سکتے ہیں, لیکن ہر چیز چاہے آپ لیں یا نہ لیں, اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے, آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل. آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہو رہا, اسپیشلی وہ لوگ جنہیں میدے کی کوئی بیماری ہے یا جنہیں کوئی لیور کی بیماری ہے, تو ان کی ایبزاربشن کیلشیم کی بھی کم ہوتی ہے, D3 کی بھی کم ہوتی ہے. ان کو بھی اسپیشل کیسز ہوتے ہیں, ان کو دوسری طرح کا کیلشیم اور دوسری طرح کی D3 دی جاتی ہے جو ان کے بلڈ میں ایبزارب ہو. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کنٹینیوسلی کرنی ہے اپنی 5 days in a week 30 منٹس کی. اس کے علاوہ ہائیڈریٹڈ رہنا ہے, اور پھر اس تقریباً جو ہے ہرے پتوں والی سبزیاں کھائیں, وہ بہت ضروری ہے. گوشت بھی کھائیں, مچھلی کھائیں, انڈا کھائیں, پولٹری کی مصنوعات کھائیں, جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے اعتدال میں کھائیں. ویری گڈ. مطلب جب تک کوئی پرابلم نہیں ہوتا یا ڈاکٹر آپ کو منع نہیں کرتا, ان چیزوں کو چھوڑنا بھی مطلب بہت نقصان دہ. بالکل, منع تو جب ہی کرے گا نا جب آپ کی ڈیفیشنسیز ہوں گی, جب آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگا, پھر آپ کو ڈاکٹر سے بھی آپ دور رہیں گے. اور آپ یہ دیکھیں جو اویئرنیس کی آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے, جتنے بھی
पाकिस्तान की आप बात करें, फॉरेन कंट्रीज को छोड़ते, वहाँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इसको हम कहते हैं एवरेज एज, यानी पहले जो हमारी एवरेज एज थी वो पहले से बढ़कर जो है 50-55 साल से बढ़ के अब पाकिस्तान में भी एवरेज एज बढ़ रही है, जबकि बाहर तो बढ़ ही रही है। कह रहे हैं जो है 2030 तक जो है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान में भी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। उसकी क्या वजह है? अवेयरनेस। लोग जो हैं, जो जिनके प्रॉब्लम होते थे, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होते थे। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब मसल्स और बोन्स के, उसमें क्या होता था, ओल्ड एज होती थी, और ओल्ड एज की जो साइन सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं, स्लोनेस हो जाती है मूवमेंट की, आर्थराइटिस है, इसकी वजह से क्या है, इंसान स्लो हो जाता है, इंसान मूव करना छोड़ देता है, उसका वेट बढ़ जाता है अगर मूव नहीं करता। वेट बढ़ने की वजह से जो है उसको डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ होगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बुढ़ापे को, अगर आपने तारी कर लिया और उसकी मूवमेंट्स नहीं की तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं। अब अवेयरनेस से लोग जो है वॉक, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एवरेज एज में भी इजाफा हो रहा है। बहुत अच्छी बात की है, और 30 तक आप कह रही हैं इंशाअल्लाह ताला कि और भी बढ़ सकती है, और भी बड़ा रिसर्च बेस्ड है ये। देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे साथ साथ जो मराहत है ना वो भी मिलनी चाहिए लोगों को, बिल्कुल, जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में भी, ताकि जो सीनियर्स जो है आफ्टर 50 जी सहूलत रिलैक्स, जब रिलैक्स होंगे तो आपकी हर चीज परफेक्ट होगी। बीमारियां कहाँ बढ़ती हैं? जहां आप रिलैक्स नहीं होते, स्ट्रेस में होते हैं। बिल्कुल। यही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्लीज कहीं जाइएगा बात। थैंक यू। वेलकम बैक। तो बात हो रही है नमनेस पर, और बहुत सी बातें और भी हो गई। देखें, बातों से बात निकलती है और मकसद यही है कि बेहतरी हो। रियली वीनस चैनल का कोई भी आप प्रोग्राम देख लें, उसमें कोशिश यही है कि बेहतरी हो, चाहे वो मॉर्निंग शो हो या इवनिंग शो हो या मिडनाइट शो हो। अब तो खैर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला शहरी के प्रोग्राम। मकसद ये है कि बेहतरी हो पूरी कौम की, बल्कि पूरी इंसानियत की इंशाअल्लाह। और ये उसी वक्त होगी जब हम सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे बेहतरी के लिए, बातों से नहीं, अमलन। बहुत हो गया, जाग गए हैं, जगा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें कंटिन्यू जागते रहना है, देखते रहना है क्या हो रहा है। अगर हम अब भी आंखें बंद कर लेंगे जागने के बाद, तो फिर माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, बड़ी बातें हो रही हैं, और डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि बेसिक जो है ना वो एक्टिव रहना है, जो आपने भी बताया कि मतलब मैंने बात की थी कि सीनियर सिटीजन जो है ना वो आफ्टर 50 के बाद दवाइयों की तरफ उनको तकरीबन डॉक्टर भी कहते हैं कि अब आप ये विटामिन लेना शुरू कर दें। क्या ही अच्छा और डॉक्टर ये कि आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने इतनी डिटेल की बात कि आप जो है ना वो करें, मतलब है कि अपनी डाइट पे तवज्जो दें, अपनी एक्सरसाइज पे तवज्जो दें, ताकि आपको दवाइयों की तरफ ना जाना पड़े। क्योंकि दवाइयाँ भी अब सस्ती तो है नहीं, रखा सस्ती तो कोई भी चीज़ नहीं है, इसको तो खैर हम बात ही करेंगे, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, वेरी एक्सपेंसिव। आम आदमी क्या करेगा? लेकिन आम आदमी के लिए भी अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें डाली हुई है, तो उसको बताएं सर। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बात की कि जैसे डॉक्टर शबाना भी कह रही हैं कि डाइट का बहुत ख्याल करें, वॉक करें, सब कुछ करें। आपने अभी जिक्र किया कि अभी रमज़ान आने वाला है, सहरी के प्रोग्राम भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन रमज़ान से मुझे याद आया कि रमज़ान के दिनों में जब आप, वही लोग जो बीमार होते हैं, वही लोग जब उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं या सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, तो वो जब छोड़ते हैं तो वो अच्छा टाइमिंग का बहुत ज़्यादा आप ख्याल करना शुरू कर देते हैं, खाना जो है वक्त पे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका जो स्टमक है वो भी खाली रहता है, तो फिर आप बीमार क्यों नहीं होते? फिर आपको देखें तंदुरुस्ती क्यों मिलना शुरू हो जाती है? अगर कोई बीमार है, अगर के पैर सुन्न हो रहे हैं, वो उम्रे पे चला जाता है तो पता चलता है वो वहाँ जाके सारे ठीक हो जाते हैं। तो हज पे चले गए, वहाँ की ठीक हो जाते हैं। क्या वजह है? एक तो बरकतें हैं वहाँ जाने की, दूसरी बात ये है कि आप मुस्तकिल वॉक में रहते हैं, मुस्तकिल आप खाना ऐसा जो खाते हैं वो फ़ौरन हज़म होता है, इसलिए कि वॉक रहती है। आप हर वो धूप में भी चलते रहते हैं, तो आप हेल्दी रहते हैं। इसीलिए रमज़ान की भी जो बात कर रहे हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, और आपका स्टमक और लीवर जो है प्रॉपर, क्योंकि उसको थोड़ा सा हर वक्त नहीं ठूसते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। ओल्ड एज में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है
کہ اور لیکن جو اب جو اولڈ ایج والے جو لوگ ہیں ان کو بھی پھر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں, مسجد میں جائیں, زیادہ ثواب ہوگا, رمضان میں تو اور ڈبل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر مسجد میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, واک شروع ہو جاتی ہے, پھر جو کھانا کھایا وہ بھی ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ رمضان میں یا پھر آپ عمرے پہ چلے جائیں, اپنے خانہ کعبہ پہ چلے جائیں, حرمین شریفین چلے جائیں, تو آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں واک کتنی امپورٹنٹ ہے, ہماری زندگی میں بیلنس ڈائٹ کتنی ضروری ہے, اور بیلنس ڈائٹ کے علاوہ وقت پہ کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے, جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے. جی بہت واہ واہ واہ, ایکسلنٹ. ارے ایک بڑے اچھے وقت پہ بات ہو گئی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم رمضان کے میسیجز بھی دیتے جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر کھانے پینے میں ٹائمنگز ہوں گے نا ہمارے, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں, اور سونے میں بھی, کھانا پینا اور وقت پہ سونا. ہمارے یہاں جو پرابلمز ہیں نا, سینئرز ہوں یا جونیئرز ہوں, معاف کیجیے گا, سینئرز بھی آج کل بگڑ گئے ہیں میری طرح. رات کو 12 بجے 1-2 بجے تک ہم موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں. ویری بیڈ. باہر کے لوگ کیوں کامیاب ہیں؟ صبح جلدی اٹھنا, رات کو جلدی سونا. ہم سب جانتے ہیں کہ یورپ, امریکہ میں یہ سسٹم ہے. ایون آئی تھنک چائنا میں بھی ہوگا, میں گیا نہیں ہوں, لیکن ایسا ہی ہوگا. ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری یوتھ رات 12 بجے 1 بجے تو جاگتی ہے. مارکیٹیں کھلتی ہیں. یس سر, ہاں ویری گڈ. مارکیٹیں کھلتی ہیں. ارے جلدی کھولو, نہیں آتے کسٹمر تو بند کر دو آپ 7 بجے, 8 بجے بند کر دو. 1 ہفتہ, 1 مہینہ, انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے, پلیز فار گاڈ سیک. نہیں ہمارے بڑوں کے بڑے, ہم سب نے پہلے ٹھیک ہونا ہے, پھر وہ ٹھیک ہوں. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ ٹھیک ہو, پہلے وہ بھی ٹھیک ہو, لیکن ہمیں بھی ٹھیک ہونا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ابھی ایک ذکر ڈالا آپ نے سر, جزاک اللہ خیر, اللہ تک العافیہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. ٹائمنگ آپ نے رمضان کا ڈالا. رمضان میں جو سگریٹ لوگ پیتے ہیں صاحب, کیا بات کی آپ نے, قسم سے وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں روزوں میں. تو بس چھوڑ سکتے ہیں, بالکل چھوڑ سکتے ہیں, لیکن چھوڑ سکتے ہیں. کیا ہے کہ وہ ول پاور ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ جو ٹائمنگز ہیں, ہم نے اتنی بات کی, ڈائٹ ہیں, جو بھی ہے, جو بھی ایشوز ہیں, بہرحال یہ نمنس جو ہے نا, اس کی کئی وجوہات ہیں. جی بالکل. لیکن اس میں میجر آپ کے ڈائٹ ہے, اور ڈائٹ پہ ٹائمنگز ہیں آپ کے. بالکل. رمضان میں کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی اچھی مثال دی آپ نے, سبحان اللہ. حج اور عمرے پہ جاتے ہیں لوگ, ایون جو نمازیں پڑھتے ہیں, جی دے یوزڈ ٹو بی ویری ایکٹیو. آئی مین الحمدللہ. جی ایک زمانے تک تو اس کرسیاں تھیں نہیں نا, اب کرسیاں آ گئی مساجد میں. جی ورنہ لوگ اگر خدا نہ خاصا بہت مجبور ہوتے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے. جی. تو یہ بتائیں کہ یہ ٹائمنگ کا کتنا بڑا انوالومنٹ ہے ہماری یہ نمنس میں بھی. بالکل ہر چیز کا انوالومنٹ. دیکھیں جو ٹائمنگ کی بات کی, کہ جب ہم ٹائمنگ پہ نہیں چلتے, ڈائٹ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کا کھانا ڈسٹرب ہوتا ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, آپ کی فوڈ ایبزارپشن نہیں ہوتی ہے آپ کی, جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیفیشنسیز آپ کو ہوتی ہیں. اور جہاں تک آپ لوگ بات کریں اسلام کی, وہ اسلام نے بہت پہلے وہی چیزیں کہیں, اور جو کہ اب ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے. اور جتنے بھی گورے ہیں, انہوں نے ہماری ساری چیزیں بغیر مطلب ریسرچ کے بہانے وہی چیزیں اپنے اندر ڈالیں. اب دیکھا جائے ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ آپ مغرب تک اپنا رات کا کھانا کھا لیں. بالکل اسی طرح جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں, میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رات کا کھانا آپ ارلی کھائیں بھائی, مگر اس کے بعد 7 بجے کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں. انٹرمیڈینٹ فاسٹ بنا دیا اب, جو بہت زیادہ ڈائٹ ان ہے, جس سے وزن کم ہوتا ہے, اور انٹرنیشنلی اس کا بڑے اچھے ریزلٹس ہیں کہ وہ روزہ ہی ہے آپ کا, کہ آپ نے جی 12 سے 18 گھنٹے کچھ نہیں کھانا. تو یہ بالکل ہمارے روزے کو انہوں نے اس میں ریسرچ کر کے انہوں نے اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیا. ٹائمنگ کی بات پہ میں کہہ رہی ہوں. اس کے علاوہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے سونا نہیں ہے. بالکل ہمارے اس مذہب میں بھی ہے کہ کھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہل قدمی کرتے تھے, کچھ خاص اسٹیپس لیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے وہی ساری چیزیں کہ کھانا جو ہے وہ کس طرح سے کھانا. اور جہاں تک نماز کا آپ پہلے بات کریں, پہلے جو ہے چوکیاں ہوا کرتی تھیں اونچی, وہ جو سلوپ بناتے تھے اس پہ بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں, پہلے لوگ نماز کے لیے جو ہے وہ ایک خاص ان کی پوزیشن ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نماز تو بات کی بات ہے, آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو سافٹ کرسی لے لی, آپ کی کمر نیچے جھول گئی, گھٹنے آپ کے اوپر ہو گئے, تو جب آپ نے باڈی کو ڈس بیلنس کر دیا, تو پھر جب آپ نارمل پوزیشن میں آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی وہ کام نہیں کر پاتی, اور آپ پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ کوئی بھی بیماری ہو, ویسے تو خیر بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ بہت سی بیماریاں اس سے نکلتی ہیں اگر آپ کے ٹائم مینجمنٹ نہ ہو آپ کا, اسپیشلی کھانے میں اور آپ کی ورکنگ میں بھی. سر اس کو مزید آپ کیسا دیکھتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ جیسے بھی ذکر کیا کہ اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں وہ مسجدوں میں کرسیوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن آپ نے ینگسٹر کو بھی دیکھا ہوگا,
یہ وہی ہے جو جنک فوڈ لیتے ہیں، آپ نے وزن بڑھا لیتے ہیں، کمر میں تکلیف رہتی ہے، کوچ پوٹیٹو کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کمر کو جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں. جب آپ سلاؤچ پوزیشن میں ایسے جھک کے بیٹھے ہوں گے تو آپ کو یہ پرابلم تو ہوگی. تو جب آپ اسٹریٹ بیٹھے ہوں گے، پیچھے ہپ لگا کے بیٹھے ہوں گے اسٹریٹ، اور جہاں چوڑی جگہ ہو وہاں آپ پیچھے ہو کے بیٹھے. اگر پیچھے بالکل نہیں ہو سکتے، پیچھے کشن رکھیے. بیڈ پہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کے پیچھے کشن رکھنا یہ بھی خطرناک ہے. اولڈ ایج میں ہوتا کیا ہے، جب آپ بیلنس ڈائٹ نہ لیں گے تو آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ جیسے پیر رکھیں گے سن ہوں گے، آپ گر جائیں گے. تو جب گر جائیں گے تو آپ کا فریکچر ہو سکتا ہے. اگر آپ وہاں بچ گئے تو آپ باتھ روم میں جائیں گے، تو باتھ روم میں اگر سلپ ہوں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی نہ صرف ہپ جوائنٹ فریکچر بوڑھوں کے اکثر دیکھا آپ نے سنا، لیکن اگر سر لگ گیا تو آپ کے ہیڈ انجری ہو سکتی ہے. تو آپ کا برین میں کوئی افیکٹ آ سکتا ہے، آپ کی سپائن کہیں ٹکرا جائے یا آپ کا کندھا کہیں ٹکرا جائے تو فریکچر ہو جائے گا. تو بہت سارے ایشوز اولڈ ایج کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. نمنس بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور خود نمنس جو ہے بہت ساری غلط خوراک کھانے سے یا بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل کو اپنانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ہاں، مطلب یہ کہ نمنس جو ہے نا اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پرابلم کیا کیا ہو سکتا ہے. آف کورس آئی جو بتایا ڈاکٹر صاحب نے. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب آپ میسج آپ دے دیں، ان کا تو دے دیا میں نے باتوں باتوں میں، ان کو پتہ نہیں چلا. جی بالکل، تمام بھی جتنے ہمارے پاکستانی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، ان کو ہم ایزی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نمنس ہو یا کوئی بھی بڑی بیماری ہو، وہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی زندگی کو ایک اصول سے چلائیں، وہ چیزیں کریں جو اسلام میں کہی گئی ہیں. آپ نے وقت پہ کھانا ہے، وقت پہ آپ نے سونا ہے، واک آپ نے کرنی ہے، پانی آپ نے پراپر پینا ہے، سیزنل جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ بھی کھائیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، گوشت جو ہے وہ بھی آپ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. مچھلی، مرغی، انڈا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کو اپنی خوراک میں شامل کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کوئی بھی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی، کوئی نمنس، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور انہی پہ عمل کرتے رہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. ویسے تو خیر ان کی ہر بات میں ڈاکٹر صاحب ہوں یا صاحبہ ہوں، ان کی ہر بات میں میسج ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور رمضان کی آمد ہے، ایک ہمیں پھر موقع دیا جا رہا ہے بریک لینے کا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں کھانے پینے پہ، اور عام زندگی میں اسی رمضان کے سسٹم کو ہم اگر لے کے چلتے ہیں نا تو سبحان اللہ بڑا فائدہ ہے. ہم نے خود اپنا خیال رکھنا ہے، ریئلی ہم نے خود اپنا خیال رکھنا ہے. نہ شوہر بیویوں پہ چھوڑیں، نہ بیویاں شوہر پہ چھوڑیں. سب نے اپنا اپنا خیال رکھنا ہے، ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے. اور ہمارے بڑوں کو بھی بہت خیال رکھنا ہے. اب تو بہت ہی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ہم نے مل کر، الگ الگ نہیں، مل کر پیارے ملک کو سجانا ہے، بڑھانا ہے. اور اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس قوم میں کتنا ول پاور ہے. سگریٹیں پیتے ہیں، بہت پیتے ہیں، لیکن رمضان میں سبحان اللہ. تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ٹاپک کے ساتھ میں، ڈاکٹر شواناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.